बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात और हमारे साथियों, हमारे दीनी भाइयों, नौजवानों और तमाम मसलक सलफ़ के ताबेदारों, ये अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात बराबर तौहीद व सुन्नत के मुतालिक मनहज सलफ़ सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के नक्श कदम पर चलते हैं और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफ़ाइर राशिदीन के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी तालीमी, अपनी अमली और अपनी दावती सारी सरगर्मियाँ इसके ताबे रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी की बात है कि एक बड़ा अहम रिसाला जिसकी कुछ शरह और कुछ वज़ाहत आपके सामने हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझने, सुनने, अमल करने, गैरों तक पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। और सबसे पहले हम अपने अमीर मोहतरम के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें मौका इनायत किया, और आप तमाम हज़रात भी और हमारे तमाम ऑफिस के जमाती अहबाब भी शुक्रिया के मुस्तहिक हैं जिन्होंने हमें इस मौके पर याद किया और आप तमाम हज़रात को इकट्ठा किया और मशवरा दिया कि आप हज़रात के सामने मनहज या मसलक अहले हदीस की तौज़ीह और वज़ाहत के मुतालिक एक रिसाला आप हज़रात के सामने पेश करें, उसकी वज़ाहत करें। रिसाले के मुसन्निफ़ हैं अहमद बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम अन्नेसापुरी अलवाइद अलमुकरी। इनको अहले इल्म ने या इस रिसाले के रावी और मुरत्तिब ने उनको इन बड़े अलक़ाब के साथ याद किया है। कई अल्फाज हैं जिसमें दो समझना है, एक है वाइद और एक है अल-मुकरी। वाइद वाद से है, वाद नसीहत करने वाला, इसी से है मौइदा। वाइद शरीयत में ऐसे आलिम दीन, ऐसे मुबल्लिग, ऐसे दाई को कहते हैं कि जिसकी बात सुनने के बाद लोगों को मौइदा हासिल हो। मौइदा ऐसा किस्सा, ऐसा वाक़या, ऐसी हदीस, ऐसी कुरानी आयत आपको सुनाए, बताए, जिससे आपके नुक्ते खड़े हो जाएं और उसको सुन करके अपनी इस्लाह और इबरत हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जैसे आप हज़रात जानते हैं रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बकरा के अंदर जब बनी इसराइल के उन लोगों को तज़किरा किया जो हफ्ते के दिन हराम होने के बावजूद मछली का शिकार करते थे, आखिरकार समझाने बताने के बाद भी उन्होंने इस्लाह न किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बंदर बनाया। पूरा किस्सा बयान करने के बाद क्या फरमाया, वजअलनाहा मौइज़ा, हमने इसको मौइज़ा बनाया। देखें, अब हलाला हराम चीज़ों को हलाल करके हीले बहाने के साथ इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी इबरत व नसीहत है। पूरे किस्से को मौइज़ा कहा कि इंसान इबरत नसीहत हासिल करे कि अल्लाह के शरीयत और अहकाम को बदल करके उसमें तब्दीली ला करके हीले बहाने से हलाल करने वालों को अल्लाह ने बंदर बना दिया, ऐसी सदा दी। यह है मौइज़ा।
تو وعد و نصیحت کرتے تھے. آج کے گا گا کر کے ناچنے، پتہ نہیں کیا کیا راستہ لوگوں نے اختیار کیا ہے، اور سب کا نام بینڈ باجے کے ساتھ بھی ندم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس کے رسول میں پڑھ رہے ہیں، محبت رسول میں. یہ واعظ نہیں، واعظ وہ ہے کہ واعظ اس کو کہتے ہیں جس کی باتوں کا دل پر اثر ہو، اپنی اصلاح کی فکر ہو. وادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. نمبر 2 یہ مکری تھی. یہ مکری کس کو کہتے ہیں؟ مکری عام طور پر ہمارے زبان میں قاری صاحب کہتے ہیں، جو اچھی قرات کرتا ہو، اچھی قرات کرتا ہو، تجوید کا ماہر ہو، اس کو قاری کہا جاتا ہے. لیکن عربی میں قاری عام قرات کرنے والے کو کہتا ہے. ایک استاد آپ اس کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھیں، وہ کہے بھائی آپ عبارت پڑھیں، تو کوئی بھی عبارت کریں گے آپ کو کہا جاتا ہے قاری، اور ایک ہوتا ہے مقری. مقری عربی اصطلاح اس کو کہتے ہیں جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو، جس کو ہم لوگ قاری صاحب کہتے ہیں، اور پڑھاتا ہو. تو یہ ان کی 2 خوبیاں بیان کی گئی. اور ان کی وفات جو ہے تاریخ رکھنا، یاد رکھنا بہت اہم ہے. 364 میں وفات پائیں ہے. اور اس سے پہلے ان کی جو زندگی گزری ہوئی ہے، اہل علم کہتے ہیں جس کو اردو میں ہر فن مولا، یعنی حدیث میں ماہر، فقہ میں ماہر، روات میں ماہر، تجوید میں ماہر، ہر فن یہ مولا تھے. اور یہ عجمی تھے، عربی نہیں تھے، عجمی تھے. اس جو کتاب لکھی ہے یہ کوئی مستقل کتاب ان کی نہیں ہے. اصل میں پرانے زمانے میں ایک بڑا دستور ہوتا تھا کہ اب تو آج ختم ہو گیا ہے، یہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی وغیرہ کے زمانے تک تھا. کوئی آدمی کسی مناسبت سے کوئی مسئلہ پوچھتا یا کوئی مشورہ دیتا کہ صاحب ذرا اس مسئلے کی وضاحت ہم آپ سے چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے ذرا ہماری کچھ رہنمائی کریں، ہمارے یہاں یہ اختلاف ہوا ہے، ذرا آپ رہنمائی کریں کہ اس میں ہم کیا کریں. تو جواب میں جو لیٹر لکھا جاتا تھا وہ ایک مستقل کتاب کی شکل ہو جاتی تھی، اسی کو کہا جاتا تھا رسالہ. اسی لیے یہ اصطلاح جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عراق بغداد کا سفر کیا اور اہل الرائے سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے وقت تمام اہل الحدیث نے کہا حضرت ان اہل الرائے نے تو علوم عقلیہ سے ہم لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے. ہم کچھ مسئلہ بتاتے ہیں، نص پیش کرتے ہیں کتاب و سنت کی، تو صغرا کبرا نکال کر کے کہتے ہیں نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے. تو ذرا آپ کچھ ایسے اصول اور ضوابط بنائیں جس کی وجہ سے ہم ان کا رد کر سکیں، ان کے اعتراض کا جواب دے سکیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت وہاں کے اہل الحدیث جو طلاب حدیث تھے اور جنہوں نے مطالبہ کیا، تو وہیں بیٹھ کر کے انہوں نے کتاب لکھی الرسالہ. کتاب کا نام ہی آج تک آیا ہے الرسالہ، حالانکہ ہمارے رسالہ کہتے لیٹر کو. ابھی جو شفیع تقریباً 500 صفحے کی ہے، 500 صفحے کی ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ الرسالہ. کیوں؟ کسی کے مطالبے پر لکھا گیا ہے. تو یہ عام دستور تھا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنن ابی داؤد لکھی اور پوری دنیا میں عام ہوئی تو بہت لوگوں نے پسند کیا، لیکن جب مکہ پہنچی وہ کتاب تو اہل مکہ نے پڑھا، مطالعہ کیا، اور بڑا عجیب و غریب، وہ بڑی عجیب و غریب کتاب لکھی. لیکن آپ کی کتاب میں آپ نے شرائط کیا رکھا ہے اس کا علم نہیں تھا. تو اہل مکہ نے رسالہ لکھا امام ابو داؤد کے پاس سجستان،
اور کہا کہ آپ نے بس بسم اللہ پڑھا اور حدثنا فلاں شروع کر دیے، لیکن آپ پہلے کچھ بتائیں کہ آپ کے کیا اصول ہے، کیا شرائط ہیں، کیا آپ کا مقصد ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 4-5 صفحے کا ہوگا مشکل، یہ تو بڑا ہے، بالکل مختصر سے ایک رسالہ لکھا، اس کا نام رکھا گیا رسالۃ ابی داؤد الی اہل مکہ، سمجھ گئے نا، تو رسالہ۔ تو عام طور پر ایسے خطوط کا نام رسالہ، ابھی آخری دور میں کوئی ایک شاگرد تھا، وہ شادی کرنا چاہا، علامہ البانی کے پاس رسالہ لکھا، لیٹر، حضرت ہماری شادی قریب آ رہی ہے، آپ کوئی ایک کچھ ایسی ہمیں ہدایات دیں کہ شروع سے آخر تک سنت کے مطابق ہماری شادی ہو۔ تو البانی صاحب لکھا آداب الزفاف، اتنی بڑی کتاب آداب الزفاف، دیکھیں گے۔ اور ایک بڑی تاریخی بات یاد رکھیے گا، ابھی ہم نے وہاں یوں کہ بتایا تھا، یہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ آج کل مدینہ یونیورسٹی سے جو پڑھ کر کے لوگ آتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اہل حدیث کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ حدیث جو پڑھتا ہے، جو تباہ کراتا ہے، یعنی جو پڑھتا ہے، درس دیتا ہے، جو پڑھاتا ہے، جو نشر کرتا ہے، یعنی یہاں تک کہ کوئی تباہ پرنٹنگ پریس کھول لے، وہ بھی حدیثی کتابیں نشر کرے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اہل الحدیث۔ ایک کوئی مذہب نہیں، فکر ہے، یہ ایک پیشہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت، تو ذرا آپ کچھ بتائیں کہ اہل حدیثوں کا کہ کوئی فقہ ہے، اور دلیل کیا؟ نہ اہل حدیثوں کی کوئی فقہ کی کتاب ہے، چاروں مذہب کی میں فقہ کی کتاب، اور چاروں امام کے اصول فقہ ہیں۔ اگر اہل حدیث کوئی مسلک ہے تو بتائیں کہ اہل حدیثوں کے اصول فقہ کیا ہے؟ اہل حدیثوں کی اصول یعنی فقہ کتاب کیا ہے؟ نہ فقہ اہل حدیثوں کو، نہ اصول فقہ۔ اگر کوئی یہ مسلک ہوتا، مذہب ہوتا ائمہ اربعہ کی طرح، تو اس کی بھی فقہ کتابیں ہونی چاہیے۔ تو ایک اشکال تھا، تو میں نے تقریباً وہ اسی پر 3 دن کا محاضرہ تھا، اور میں نے اس ساری کتابیں تقریباً 48 کتابیں ہم نے فقہ کی، اور 2500 کتابیں ہم نے اہل حدیثوں کے اصول فقہ کی۔ تو بات ابھی ہم کو یاد آئی، اس میں ایک ایسے یہ ہمارے بر صغیر میں سب سے پہلی اصول فقہ کی کتاب جو لکھی گئی، وہ ایسے رسالہ ہے۔ رسالہ کیا ہے؟ جو پورے ہندوستان کے اندر ایک یعنی ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی شاگرد تھے، ان کے ہاں ان کا باپ یا ان کی ماں کوئی بیمار ہو رہا چل رہا تھا، اور سوچے کہ کبھی بھی انتقال کر جائیں گے، تو جنازے کی نماز، جنازے کا غسل، میت کے احکام، اس پر کوئی آپ کتاب لکھیں، سمجھ گئے نا، لکھیں۔ تو اس وقت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا، تو اس رسالے کو میں تمام بنیادی اصول کے تحت، یہ ہمارے اصول ہیں، اس اصول کے تحت ہمیں میت کو دفنانا ہے، کفنانا ہے، صبر و تحمل کرنا ہے، وراثت تقسیم کرنا ہے، تو اس کا نام رکھا عربی اصول فقہ، عربی اصول فقہ، تقریباً 22 صفحے کی کتاب ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں اہل الحدیث میں سب سے پہلی اصول فقہ کی کتاب ہندوستانی اہل حدیثوں میں یہ ہے۔ اگر کوئی ذرا آپ جیسے لوگ محنت کریں اور اس کو ایک نسخہ تو ہمیں ملا ہوا ہے، اگر اس کو دوڑ دھوپ کر کے اچھی طرح سے چھپا دیا جائے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، تو ہمارے لوگوں کی نگاہوں میں ایک بات ہوگی کہ ہاں اہل حدیثوں کی اصول فقہ عربی میں بھی موجود ہے، عربی میں بھی اردو میں۔ تو ایسے دیکھو رسالہ ہو گیا۔ تو یہ عام طور پر جتنی اصول السنہ یا منہج کے مطابق کتابیں نظر آ رہی ہیں، امام احمد بن حنبل کی اصول السنہ، وہ بھی کیا ہے؟ رسالہ ہے۔ کسی سے شاگرد نے کہا کہ کیا چیزیں ذرا بتائیں، عبد الرحمن بن حاتم کو رسالہ ہے،
ایسے بہت ساری رسالوں میں اگر جمع کیا جائے امام اسحاق بن راہویہ کے ایک بڑا رسالہ ہے، بہت سارے رسالے ہیں، الحمدللہ دھیرے دھیرے وہ تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک رسالہ یہ ہے، بعض نے ان کے بعد ملنے جلنے والے بعض شاگردوں نے ان کے پاس ایک لیٹر لکھا، اور الحمدللہ یہ سند کے ساتھ موجود ہے، سند کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے لیٹر لکھا، لکھنے والے تھے ابو علی الحسن بن محمد بن حسن السرخسی، یہ کہتے ہیں سئل ابو حامد ابو حامد احمد بن محمد بن ابراہیم سے پوچھا گیا، اور پوچھا کیا گیا، ان سے کسی نے عقیدے کے بارے میں نہیں پوچھا، تمام رسالے جو چھپے ہوئے ان میں اور اس کے درمیان جو زمین فرق ہے وہ ایک تھا کہ ذرا بتائیں کہ ہم اہل سنت عقیدہ کیسے، نہیں، اس نے سیدھے اہل حدیث کون ہیں۔ بڑے کمال کی بات یہ ہے، انہوں نے بالکل صاف واضح طور پر مسلک اہل حدیث کے متعلق سوال کیا۔ کہتے ہیں کہ پوچھا اس نے کہا، سئل ابو حامد احمد بن محمد بن المقری عن قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستفترق امتی علی 73 فرقہ منہا فرقۃ ناجیہ من تلک الفرق وبعد تبین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان من اہل الحدیث۔ واللہ یہ عبارت اتنی زوردار شاید کسی اور رسالے میں نہیں ملے گی۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول فرمائے میری امت میں 72 فرقے، ٹھیک ہے 73 فرقے، 73 میں 72 گمراہ ہیں، جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ پہلے بتائیں اس فرقے کی نشاندہی کریں کون سا فرقہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی آپ صاف ثابت کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل الحدیث تھے۔ پتہ ہی چل گیا اس زمانے میں بھی لوگ تھے، نہ بھی انگریز پیدا تھا، نہ شاہ اسماعیل پیدا تھے، نہ محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا تھے، لیکن تیسری صدی چوتھی صدی کے اندر بھی لوگ پوچھتے تھے کہ بتاؤ اللہ کے رسول اہل حدیث تھے کہ اہل حدیث نہیں تھے، وَتُبَيِّن رسالہ بھی لکھیں اور یہ بھی بتائیں واضح کریں کہ واقعی اللہ کے رسول اہل الحدیث تھے۔ اتنا بڑا سوال اور کون کر سکتا ہے؟ کوئی بڑا ہی سخت قسم کا تقلید کا مخالف، اہل بدعت کا مخالف رہا ہوگا جو اتنے زوردار انداز سے لکھا وَتُبَيِّن، یہی ترجمہ ہے نا، اور تب بیان کرو، یہ بھی واضح کریں لوگوں کے سامنے کہ نبی علیہ السلام سب سے پہلے اہل الحدیث تھے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے ہاں نام نہیں لیتا، ہندوستان کے ایک بڑا ادارہ، جب ہم نے یہ عبارت پڑھی تو ہمیں قصہ یاد آیا ہو کہ آج لوگ پوچھتے ہیں ہاں کہاں تھے آپ لوگ، کون تھے اہل حدیث؟ یہاں تو پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو اہل حدیث ثابت کریں کہ اللہ کے رسول اہل حدیث تھے۔ ہمارے بر صغیر کا بڑا ادارہ یو پی میں ہو، کہاں ہوگا سمجھ جائیں، بڑا ادارہ، سب سے نہیں، جو اپنے آپ کو معتدل سمجھتے تھے، ہم لوگ بڑے اعتدال پسند ہیں، سمجھ گئے نا۔ وہاں کے صاحب الاتقان پڑھا رہے تھے، علوم القرآن پڑھا رہے تھے، استاد علوم القرآن پڑھا رہے تھے، اور ابھی اس واقعے کا گواہ اور شاہد موجود ہے ہمارے پاس۔ اس میں جمع القرآن کی بات آئی، یعنی یہاں تو اتنے سخت منہج والے تھے، پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول کو بھی بتائیں کہ اہل حدیث ہی تھے، کوئی اور نہیں تھے۔ یہ آج تو وہاں وہ سوال ہے، لیکن یہاں اب حالت کیا ہوئی؟ جمع القرآن پہ بات ہو رہی تھی تو استاد نے حدیث بتایا
کہ عمر ابن الخطاب نے حضرت ابو بکر صدیق نے بلایا اور کہا قرآن جمع کرو، تو عمر ابن الخطاب بہت غصے میں آ گئے، کہا ابو بکر وہ کام ہم کیسے کریں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا؟ دیکھو یہ عمر کے اندر غیر مقلدیت تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے یعنی یہ سوال کر لینا، اس کا مطلب کہ جیسے آج غیر مقلد حرکت اہل الحدیث، یہی رویہ عمر نے کس کے ساتھ استعمال کیا؟ ابو بکر کے ساتھ. یہ کتنی گھناؤنی حرکت ہے. اور وہاں سلف کو ذرا دیکھیں، آپ ثابت یہ بھی کریں کہ اللہ کے رسول اہل الحدیث تھے. چلو تو انہوں نے میرے بھائی جواب دیا، فقال جواب دیا. کس نے؟ ابو حامد نے کہا کہ دیکھو الفرقۃ الناجیہ ہی الفرقۃ الموصومہ باصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھا سادہ جواب، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یا جب آپ نے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ ما انا علیہ واصحابی. بات واضح ہوگی. اتنے صاف لفظوں میں سائل کے سوال کو ذرا دیکھیں کس قدر اس کو اس مسلک سے الفت، محبت، اور پھر مجیب جواب دینے والوں کو دیکھیں. کہتے کیا ہے؟ الفرقۃ الناجیہ، فرقہ ناجیہ، جو ایک فرقہ نجات پائے گا یہ وہی ہے جس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما انا علیہ و اصحابی. یہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. والدلیل علیہ، دیکھیں واضح کر دیا کہ وہ فرقہ ناجیہ کون ہے. سب سے پہلا گروہ جو فرقہ ناجیہ میں ہے کہا جا سکتا ہے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہی بنیاد ہے اور انہی کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، والذین اتبعوہم بإحسان. یہ ہیں صحابہ کرام، پہلا گروہ مقدس. ہمارے رحمانیہ سے کتاب چھپی ہے، ہمارے شیخ کے ہم وطن تھے پڑوسی مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری رحمۃ اللہ علیہ. اردو میں ہے لیکن نام بڑا، پہلا عاملین بالحدیث کا مقدس گروہ. نام کیا رکھا؟ اس میں صرف صحابہ کے واقعات کہ جو حدیث پر کن مراحل میں انہوں نے حدیث پر عمل کیا، حدیث پر عمل کیا، کتنی شدت تھی، پورا بیان کر دیا. عاملین حدیث کا پہلا گروہ ہے مقدس. یہ تو بہت بعد میں لکھ رہے ہیں، اور وہاں 4 صدی ہجری ہی کے اندر 350 سال سے کچھ پہلے بھی یہ سوال ہوا تھا کہ اور جواب ملا تھا کہ فرقہ ناجیہ کا سب سے پہلا گروہ مقدس جو ہے وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر آگے بڑی اچھی بات مصنف کہتے ہیں کہ والدلیل علیہ ان کل فرقۃ من فرق الامہ تدعی لنفسها انها من اصحاب الفرق الناجیہ. آج کا بھی ماحول ہے، دیکھتے ہیں ہمارے اہل بدع جو ہیں وہ سب سے پہلے کہتے ہیں ہم یہ ناجی ہیں،
ہزاروں قسم کا شرک کرنے کے باوجود اپنے آپ کو ناجی کہتے ہیں. شیعوں کو ذرا دیکھیں، وہ بھی اپنے آپ کو ناجی کہتے ہیں. ہر قادیانیوں کو جائے وہ بھی اپنے آپ کو ناجی ہی کہتے ہیں. تو ایک بڑا عجیب سا انہوں نے مسئلہ یہاں چھیڑا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. کہتے ہیں والدلیل علیہ ان کل فرقۃ من فرق الامہ، اس امت میں جتنے گروہ ہیں ہر گروہ اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ کہتا ہے. اور جو شخص فرقہ ناجیہ چھوڑ بھی چکا ہے وہ بھی اپنے آپ کو یہی کہتا ہے میں ہی فرقہ ناجیہ ہوں. تو اب آپ کچھ ایسی صفات، کچھ ایسی علامات بتائیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی فرقہ ناجیہ کون ہے، کیا شناخت ہے، کیا علامات ہیں، کیسے پہچانیں. جس کو عربی شاعر کہتا ہے کل یدعی وصل لیلا ولیلا لا تقر لہم بذاک. سارے پاگل کہتے ہیں لیلا ہماری ہی ہے. ارے بیوقوف، لیلا وہ ہے جس کو کہہ دے کہ یہ میرا ہے. گلی کے سارے گزرنے والے کلو یدعی وصل لیلا، سب کہتے ہیں مجنون بن کے میری ہی لیلا جا رہی ہے. لیلا سے کبھی پوچھو کہ کون ہے تیرا مجنون، تب پتہ چلے گا. ہاں، یہ ہمارے مشائخ میں ضرب المثل تھی. اور مولانا اسماعیل صاحب گجران والا یہ نظم بہت کثرت سے استعمال کرتے تھے. سب دعویٰ کرتے ہیں لیکن مجنون وہ ہے جس کو لیلا کہہ دے یہ میرا مجنون ہے. سمجھے نا؟ کل یدعی وصل لیلا ولیلا لا تقر لہم بذاک. ہر باطل والا کہتا ہے نہیں میرے پاس کیا ہے، ہم فرقہ ناجیہ ہیں. تو فرقہ ناجیہ کی شناخت کیسے ہو، پہچان کیسے ہو، ہم کس کو سمجھیں؟ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے. تو بڑی پیاری بات یہاں نقل کرتے ہیں کہ دیکھو حق کی بھی دلیل ہوتی ہے اور باطل والا بھی کہتا ہے میرے پاس دلیل ہے. یہی سمجھنا ہے. اور آج لوگوں گمراہی کے ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ بھائی ہم تو کسی کے پیچھے میں پڑھتے ہی نہیں. کیوں؟ جس کو دیکھے سب کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. تو ایک تو حق و باطل کی لڑائی ہے. اور سب سے کامیاب انسان آج کل اور گروہ وہ سمجھا جاتا ہے جو کہتا ہے بھائی ہم میں نہیں پڑھتے، ہم سب کو مانتے ہیں، سب کے ساتھ رہتے ہیں. بس یہی ہے لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک. یہ بس نہ ادھر کہے نہ ادھر کہے، یہ بس مذبذب جس کو کہتے تھالی کا بیگن. تھالی کے بیگن سمجھتے ہو نا، لے کر کے چلو ایک جگہ نہیں، ڈھول ادھر بھی سنبھالو نہیں گر جائے گا. تو یہی حالت ان کی ہے. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ ہؤلاء. یہ گروہ سب سے زیادہ اس امت کا خطرناک گروہ ہے. کم سے کم وہ باطل ہے، سمجھتا تو ہے کہ ہاں یہ ہمارا دشمن، یہ حق پر ہے، وہ سمجھتا ہے. یہ تو کہتا نہیں سب برابر ہیں. اور ایسے لوگوں کی بڑی ہے. ابھی جیسے سنا ہوگا ماشاءاللہ بڑے زوردار انداز میں ہم بھی حق پر ہیں. ہاں ہم بھی، یعنی نہیں بھائی تم تو حق پر ہی ہو لیکن ہم کو بھی کہو ہم بھی حق پر ہیں. ہاں اللہ اکبر. لا یستوی اصحاب الجنت و اصحاب النار و اصحاب افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کہیں ایسا ہو سکتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون؟ کبھی دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ لیکن پہلے واہ واہ کیا بات کر گیا، ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے. یہی حالت ہوتی ہے. اور یہی چیز یہاں واضح کرتے نہیں. دلائل تو سب کے پاس ہوتے ہیں. حق والا بھی کہتا ہے میرے پاس دلیل ہے، باطل والا بھی. یہاں تک تو میں کہتا ہوں ابلیس کم وقت نے اللہ سے بحث کیا تو وہ بھی اپنے باطل ہونے کی صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل دی، نہیں دیا. کوئی ضروری نہیں. ارے بھائی ان کے پاس بہت سارے دلائل ہیں. یہ کس نے کہا دلائل نہیں ہے؟
آیا اللہ رب العالمین فرماتا ہر بات دلیل نہیں ہوتی، علم کی روشنی میں کوئی دلیل ہو تو بتاؤ. جیسے قرآن مجید میں آیا ہوا ہے کہ دیکھو ان عوام کو نہیں، علماء سے پوچھے، ان کو علماء بتائیں گے دلیل ہے کہ نہیں دلیل ہے. پبلک تو کہی دیتی دلیل ہے. تو سائل کہہ رہا ذرا بتائیں، جواب دے رہے ہیں امام ابو حامد رحمۃ اللہ علیہ کہ یکون الحق دلیل، حق کی دلیل ہوتی ہے اور بالکل ثابت اور مضبوط ہوتی ہے. وللباطل دلیل، باطل کی بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن باطل کی دلیل کیسے؟ یمحق ویزحق، جاء الحق وضحق الباطل. بس دلیل تو ہوتی ہے لیکن باطل دلیل ہوتی ہے. تو ہمیں اس پر نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس بھی دلائل ہوگی. دلائل ہے تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ. یہ دلیل نہیں ہے جو کہتے ہیں دلیل. ابلیس، اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں ابلیس ما منعک، ابلیس میں نے جب وہ کہا کہ آدم کا سجدہ کرو تو کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو کیا کہتا ہے؟ انا خیر منہ، لا میں اس سے اچھا ہوں. دیکھیں ابلیس نے دلیل تو دی، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ ہم حق پر ہیں. دیکھیں اللہ کو جواب دے رہا ہے. آدم میں سجدہ کر کوئی گناہ نہیں کیا، آپ نے ناانصافی کی. انا خیر منہ، میں آدم سے افضل. آپ کا کام تھا عدل و انصاف کا تقاضا تھا. آدم کو حکم دیتے کہ میرا سجدہ کرے، نہ کہ مجھ کو آپ حکم دے میں ان کا سجدہ کروں. اور دلیل ہماری کیا ہے؟ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. دلیل دیا، لیکن اس کی دلیل قابل قبول نہیں تھی. تو بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ دلیل حق کی بھی پیش کی جاتی ہے اور باطل کی بھی، لیکن حق کی دلیل مضبوط ٹھوس ہوتی باقی رہتی ہے اور باطل کے دلیل جو ہے باطل اور ختم ہو جاتی ہے. اور دلیل اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جو حق کی دلیل ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے، جسے قرآن میں ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تو اہل حق کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے. اہل حق فرقہ ناجیہ، اہل باطل 72 فرقے مل کر کے کتنی بھی باطل دلیلیں دے، لیکن ساری دلیلیں ختم ہونے باطل ہوتی ہیں. اور اہل حق کے پاس ایک دلیل ہو وہی دلیل باقی رہتی ہے، اللہ اسی کو باقی رکھتا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بلکہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا سورہ انبیاء میں بل نقذف بالحق علی الباطل. باطل کی لاکھوں دلیلیں ہیں اور حق ایک ہے، لیکن اللہ فرمایا ایک جس کو کہتے ہیں، سنا ہے نا ہمارے گونڈا بستی کے علاوے کے علاقے میں تو مناظرہ ہوا قرات خلف الامام پر. تو یو پی کے 2 بڑے عالم تھے، مولانا حبیب الرحمن اعظمی اور ان کے رائٹ ہینڈ عبداللطیف اعظمی. ان دونوں کو اس طرف کے احناف نے دعوت مناظرے کے لیے بلایا. گئے دونوں حنفی علماء نے خوب دھواں دھار تقریر کی، عشاء کے بعد سے آدھی رات تک. یہ بھی حدیث ہے وہ بھی حدیث ہے. غیر مقلد کہتے ہیں ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیثیں مل کر کے کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ کبھی ہو جاتی ہیں. تو بڑی دھواں دھار تقریر، سارے علماء اہل حدیث سوچ رہے ہیں ان کو جواب کیسے دیا جائے. پولیس کے حراست میں ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس یعنی کوئی مناظرہ تو نہیں، آ کے تقریریں کر رہے ہیں، مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں. مناظرہ کریں گے تو سب
बाकायदा कानूनी तौर पर। इतने में कोई जाहिल था हल चलाने वाला, बिल्कुल उजट खड़ा हुआ, कहा मौलाना इशा के बाद से हम दोनों की तकरीरें सुन रहे हैं, इतनी दलीलें दिए, लेकिन हमारे उलमा कहते हैं ज़ईफ है। तो खड़े हुए दोनों, भाई ज़ईफ है, लेकिन ये बताओ एक सुई कम ज़ईफ है, अगर 100 सुई इकट्ठा हो जाए तो मजबूत हो जाए कि नहीं? कहा कि बिल्कुल। तो बद्दू क्या कहा मौलाना आप 100 सुई रख गए और मैं एक हथौड़ा लाऊंगा। क्या लाऊंगा? एक हथौड़ा, और मैं जोर से मारूंगा तो मेरा एक हथौड़ा था आपकी 100। फबुहितल्लज़ी कफर। देखो जाल हक वदाक अल बातिल, ऐसी को रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ु, उसका कीमा बना देती है। बातिल की जितनी दलीलें सब क्या हो गई, वो हवा मंसूरा हो जाती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा दलीलें देख करके लोगों, इतनी दलीलें नंबर एक दो नहीं, ऊपर नहीं आना चाहिए। एक सही दलील 1000 बातिल दलीलों के मुकाबले में काबिले तरजीह है। और दूसरी आयत पेश करते हैं, तीसरी, फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यमकुसु नास फ़यमकुसु फिल अर्ज़। सूरत आराफ की आयत, रात की आयत बड़ी मशहूर है हक और बातिल की खशो खाशाक बारिश में सब ऊपर हज़ारों होते हैं, बह जाते हैं और पानी नीचे रह जाता है, इसीलिए कोई बात नहीं, बातिल से घबराना नहीं चाहिए, इतनी दलील उनके पास है। अब कहते हैं हमारे ऊपर जब वाजिब है, जो हमने जिक्र किया कि हर इंसान को दुनिया में जिंदगी गुजारता है तो उसके पास हक वाला भी दलील रखता है और बातिल वाला भी अपनी दलील रखता है। बातिल वाला कहता है मैं फिरके नाजिया, और जो नाजी फिरका वो कहता है हम नाजे फिरके नाजिया हैं। तो अब फ़वाजब अलैना, अब हम सब के ऊपर वाजिब होता है कि हम हक को तलाशें। ये ना कहें कि हाँ भाई ये भी हक पर है, वो भी हक पर, ये भी बातिल है, वो भी बातिल है। नहीं, जब ये बात वाज़ेह हो जाती है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दलील का मुतालबा करें और दलील ढूंढें। दलील ढूंढें कि वाकई फ़िरक़े नाजिया है कौन। 73 फ़िरक़ों में एक फ़िरक़े नाजिया और 72 फ़िरक़े बातिल गुमराह। अब दलील के दलील तो दोनों के पास होती है, लेकिन अब दलील से हमें ढूंढना है और पहचानना है कि फ़िरक़े नाजिया कौन है। अब फ़िरक़े नाजिया के मुतालिक हमें तमाम असलाफ, दलाइल, अक़वाल, अफ़आल हमें ढूंढना चाहिए। हक को हक समझें, बातिल को बातिल समझें। यानी इंसान के लिए हक मालूम करना और फ़िरक़े नाजिया का ढूंढना ये इंसान के वाजिबात और फ़राइज़ में से है। ये इत्मीनान करके न बैठ जाए कि कोई बात नहीं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा तो मौला को पकड़ेगा, हमको क्यों गलत बताए, हमारी कोई जिम्मेदारी, हम तो ये है कि हाँ जाहिल हो तो मौला से पूछ लो। इतने से काम नहीं चलेगा, बाकायदा उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, मुलाकात करनी पड़ेगी, दलाइल देखने पड़ेंगे, और जब हक आ जाए तो उसको कबूल कर लो, जो बातिल है उसको छोड़ दो। नंबर 3, अब कहते हैं किताबुल्लाह। दलाइल कहाँ से आएंगे? किताबुल्लाह। अम्मा किताबुल्लाह व दलालतुहु अलैहि बिक़ौलिही ताला बिक़ौलि अज़्ज़ा वजल। जहाँ तक देखें ये बहुत अजीब इस्तिदलाल किया है, आपने पढ़ा होगा। वाकई इनके इस्तिदलाल को सुन करके हमने भी कभी नहीं किसी सुना इस इस्तिदलाल, जो इस्तिदलाल ये करते हैं। अब ज़रा सुने इनका इस्तिदलाल।
غور سے سنیں. کہتے ہیں اب دلائل کہاں ملیں گے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول میں. کہتے اما کتاب اللہ و دلالتہ علیہ بقول اللہ عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. کہتے ہیں ہم نے دلائل ڈھونڈے تو ایک دلیل تو اہل حق کی یہ ملی فرقے ناجیہ کی. کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. اس سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. اور کب کی آیت ہے بیٹے؟ یہ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ابلیس کو بھگایا، پھر آدم بھاؤا کو وہ اتارا. اب یہی سمجھنا ہے. اب اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم اب فری فنڈ والی جنت گئی، ایک مرتبہ دے دیا اور تم نے غلطی کی نکال دی گئی. اب تمہارے آنے والی نسل کی کامیابی اگر جنت چاہتے ہیں، یہی نقطہ یاد رکھنا بیٹے، اب اگر جنت میں دوبارہ آنا ہے تو اس کی شرط کیا ہے؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا. اب اگر دوبارہ جنت میں آنا ہے تو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کرنی پڑے گی. اسی ایک نقطے کو سمجھ جاؤ تو بہت مسئلہ آسان ہو جائے. چاہے کتنے بھی دلائل دیں، کتنے بھی دلائل دیں. ماشاء اللہ کبھی تو ایسا کرنے لگتے ہیں. ایک صاحب شیخ جانتے ہوں گے، آسان سے مسئلہ ہے، آسان سے مسئلہ کہ ترمذی وغیرہ کی روایت نبی علیہ السلام نے وضو کیا، مغیرہ بن شعبہ کی روایت آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد امامہ باندھے ہوئے تھے، آپ اپنے امامے پر مسح کر لیے، بس ہو گئی بات. اب حق تو اتنا آسان ہے، بات ہو گئی. لیکن اب جس کو نہیں عمل کرنا ہے کہتے ہیں سب سے آخری ان کا، سمجھ گئے نا، جو سمجھا گیا کہ ہاں سارے حنفی مذہب کے ایک ایک فرعی مسئلے کو کتاب و سنت سے ثابت کر دیا. سمجھ گئے نا. کتاب کا نام ہے معارف السنن. معارف السنن وہ کہتا ہے اب ان کے مذہب میں سر کا یعنی امامے پر صافہ پگڑی باندھا ہے تو مسئلہ جائز نہیں ہے، حدیث میں تو ہی ہے. اور حدیث میں امام ترمذی نے کہا یہی ابو بکر نے بھی عمل کیا ہے، عمر نے بھی عمل کیا ہے، صحابہ نے اللہ رسول نے کیا ہے، اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے، علیکم بسنتی بھی ویسے ہی کر سکتے. تو کہتے ہیں لی انہو عشرۃ اجوبہ، الحمدللہ میرے پاس 10 جواب ہیں. لو باپ کو ایک جواب دے 10 تھپڑ کھائے، یہاں اللہ کے رسول کو 10 جواب دے رہا ہے. اور فخریہ میرے پاس 10 جواب ہے، یعنی حدیث کو رد کرنے کی کتنے جواب؟ 10. کہتے ہیں سب سے آخری جو ہلکا جواب، وہ بھی ہلکا، سب سے ہلکا جواب جو ہے وہ یہ کہ اصل میں صحابی کو سے دیکھنے میں غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہو گئی؟ نبی علیہ السلام امامہ اتار کر کے زمین پر رکھے تھے، سر کا مسح کیے، مسح کر کے فارغ ہوئے تو امامہ اٹھا کر کے سب رکھے تو آپ ایسے پگڑی درست کر رہے تھے، صحابی نے سمجھ لیا کہ اللہ رسول مسح کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنا وہاں آنکھوں دیکھنے والا نہیں سمجھا، کراچی میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا اور 1450 سال کے بعد اس کو نظر آ گئی بات. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب دوبارہ اگر جنت میں آنا ہے تو میں نے جو ہدایت، میری جو ہدایت آپ کے پاس آئے، اب جو شخص ہدایت کی اتباع کیے گا. یہ نقطہ بیٹے یاد رکھنا، یاد رکھو، بڑا اہم ہے. فمن اتبع ہدایا، جس نے ہدایا
یعنی نہیں ہدایت نہیں، متکلم میری نازل کردہ ہدایت میری طرف سے، نہ مشرق سے، نہ مغرب سے، نہ کوفہ سے، نہ افغان سے نہیں، کہاں سے آئے گی؟ میری طرف سے آئی ہدایت۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے جب بھی ہدایت آئی تو جس نے فَمَنِ اتَّبَعَ خدایا، میری بھیجی ہوئی ہدایت کی جس نے اتباع کی، ڈبل تاکید، ڈبل تنبیہ، میری طرف سے آئی ہدایت۔ کہاں سے آئی؟ میری طرف سے ہدایت آئی، اور پھر میری ہدایت پر جس نے عمل کیا، فلا یضل، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی، اور وہ محروم بھی نہیں ہوگا۔ اہل علم کہتے ہیں فلا یضل ان فی الدنیا عن الصراط المستقیم، اور ولا یشقی فی الآخرہ فی نار جہنم۔ آئیے آپ سمجھے، یہی دو نقطے یاد رکھو، اسی پہ پوری کتاب کا دار و مدار ہے سمجھانے کا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا، آپ بھی گئے، حوا کو بھی اتار دیا، ابلیس کو پہلے سے نکالے ہیں، اب آپ کو اولاد ہوگی، اب دوبارہ اگر جنت میں آنا ہے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے، میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کرو گے تو فلا یضل، زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ولا یشقی، اور مرنے کے بعد جہنم اور قبر کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ یعنی یضلو کا تذکرہ دنیا کی زندگی سے، اور یشقی کا تعلق فلا یضل ولا یشقی، ایک تو یہی۔ دوسری آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور بعض لوگوں نے بھی یاد رکھنا، ان الذین فرقوا دینہم یا تفرقوا، ایک ترجمہ تو تفرقوا اور فرقوا ہے، اور ایک قرات ہے فارقوا، کیا؟ فارقوا، دونوں میں فرق ہے، ایک ہے تفرقوا، تفرقہ کیا، اختلاف کیا، حق کو چھوڑ دیے، اختلاف میں پڑ گئے، حق سے اختلاف کیا، اور دوسرا تفارقوا یا فارقوا، یعنی دین ہدایت کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کو اختیار کر لیا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ دو قراتیں ہیں، ایک ہے تفرقے میں پڑ جانا، اور دوسرا ہے ہدایت کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کو اختیار کر لینا۔ تو اب یہاں کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تمام اہل علم کہتے ہیں حبل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے۔ وَقَوْلُهُ، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ دیکھو اسلاف کے پاس کتنے دلائل ہوتے تھے، کتنے دلائل اس مستحضر رہتے تھے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یعنی اس سبیل سے مراد دین ہے، یعنی اللہ کے دین سے تمہیں جدا کر دے۔ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ کہتے ہیں قرآن مجید۔ اب آگے بڑھیں، فَالْمُتَمَسِّكُونَ بِهِ هُمُ النَّاجُونَ، جن لوگوں نے اسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا وہی نجات پانے والے، یعنی وہی فرقہ ناجیہ ہیں۔ لیکن یہاں جس نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا، اور ایک ہے جس نے قرآن کو پکڑ لیا اور حدیث کو چھوڑ دیا، وہ تو پہلے فی النار والسقر ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے حدیث چھوڑ دی۔ تو ایسا نہیں کہ ہم منکرین حدیث کا کوئی مبتلا ہو جائے۔ دیکھو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن کا، وَاعْتَصِمُوا فَالْمُتَمَسِّكُونَ بِهُمُ النَّاجُونَ وَالْمُتَفَرِّقُونَ عَنْهُ
मुतफर्रिकून अन्हु वल मुअस्सिरून अलैहि गैरा हुमुल हालिकून। देखिए तर्जमा, कहते हैं कि जो कुरान को मजबूती से पकड़ हुए नजात पाएंगे, और जिसने दो गलतियां की, दो गलतियां, पहली गलती वल मुतफर्रिकून अन्हु, और जो उससे जुदा हो गए, अलग हो गए। नंबर दो वल मुअस्सिरून अलैहि, और जिन्होंने किसी और की बात को कुरान की बात पर तरजीह दी। अभी देखा नहीं, है? एक हदीस का 10 जवाब, और सबसे हल्का जवाब क्या है? साहबी से गलती हो गई। पता नहीं कितनी साहबी गलती, तो किसी हदीस में कोई भरोसा ही नहीं। बस एक इमाम की बात को, एक फरई मसला, वो भी बाद रवायत के मुताबिक यानी मरजूह कौल, लेकिन इतना मुशिर कि सहाबी को गलत कार करार दे, लेकिन अपने इमाम, अपने मुज्तहिद के कौल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यही है वल मुअस्सिरून अलैहि गैरा हुमुल हालिकून, वही हलाक व बर्बाद होने वाले हैं। ये तो कुरान से दलाइल, कुरान से दलाइल। नंबर 4 फअम्मा सुन्नतु रसूल सल्लम आए। अब इसके अलावा नबी सल्लम की भी सुन्नतें हैं। किस बात की? कि नजात है वो हिदायत जो अल्लाह ने नाजिल की है, और नाजिल करने के लिए यही एक चीज समझ लीजिएगा, अल्लाह ने 2 चीज नाजिल की है। सूरत अन्निसा की आयत निकालो, मिलेगी। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला व अंज़ला अलैकुमुल किताब वल, अल्लाह ने तुम पर व अंज़ला अल्लाहु अलैकल किताब हिकमा व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका। अल्लाह ने फरमाया आप पर अल्लाह ने 2 चीजें नाजिल की, एक किताब, दूसरी हिकमा। पता चल गया मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह या फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, अल्लाह की तरफ जो हिदायत आएगी वो 2 तरह से, एक वही की शक्ल में किताब, और दूसरे वही होगी अल्लाह की तरफ से लेकिन किताब की शक्ल में, जिसको हदीस कहा जाता है। यहाँ एक नुक्ता याद रखना कि नजात फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी, फिर अगर मेरी तरफ से आ जाए हिदायत, अल्लाह की तरफ से हिदायत जो आती है वो 2 तरह की आती है, और दोनों वाजिबुल इत्तिबा है, और दोनों की इत्तिबा में कामयाबी है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने जो किताब नादिल की बस उसी किताब पर नहीं, कभी ऐसा होता है बहुत सारे अंबिया आए लेकिन किताब नहीं मिली। एक मिसाल देखें, फिरौन जहन्नम में गया ना, फिरौन उसकी कौम पूरी की पूरी अन्नार युरदून अलैहा गुदुव्वन छिया। मूसा को तौरात पहले मिली है कि फिरौन गर्क हुआ है? हाँ, फिरौन पहले गर्क हुआ है, किताब बाद में मिली है। अगर सिर्फ किताब मुराद है कि अल्लाह ताला सिर्फ किताब आती है तो फिरौन तो मासूम था, क्यों गर्क किया गया? सुलेमान के बारे में कहीं नहीं आता कि अल्लाह ने उनको किताब दी थी, इल्म तो दिया लेकिन किताब तो नहीं दी थी। मलके सबा क्यों काफिरा बन रही थी जब सुलेमान के पास कोई किताब थी ही नहीं? इसीलिए नुक्ता याद है, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, एक तो किताब की शक्ल में हिदायत आएगी और दूसरी वही की शक्ल में आएगी बगैर किताब के। यहाँ मसला मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह की इत्तिबा करनी है, मा अंज़ल अल्लाह की इत्तिबा करनी है। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी, मेरी तरफ से जो हिदायत आए, हिदायत कभी किताब की शक्ल में और कभी
سنت کی شکل میں ہوگی، ورنہ فرعون بے قصور مارا گیا. کیوں؟ ابھی تو موسیٰ کو تورات ملی ہی نہیں تھی، تورات بعد میں ملی. فرعون نے اللہ کی کتاب کی نافرمانی کی نہیں کی، بلکہ منزل اللہ تعالیٰ کی طرف موسیٰ جو ہدایت لے کے آئے تھے، ہدایت کی نافرمانی کی. یہیں سے پتہ چل گیا منکرین حدیث جو کہتے ہیں اللہ کی کتاب، معاملہ اللہ کی کتاب کا صرف نہیں، یہاں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تو دونوں چیزیں یہاں کہتے ہیں. حدیث تو آ گئی. فَأَمَّا سُنَّتُ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تو جانتے ہیں آپ لوگ، سب جانتے ہیں. یہ حدیث تو سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. ہمارے یہاں ترکت فیکم وین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، یہ تو ماشاءاللہ جب اٹھا جاب جو تو بھی یاد رہا. یہ حدیث سب کو یاد ہے. موطا امام مالک کی ہے اور مسندن جو ہے الحمدللہ مستدرک حاکم کی ہے، اور متعدد روایات سے تائید ہوتی ہے، اس لیے اس کو احادیث صحیحہ میں بھی نقل کیا گیا ہے. تو تمہارے در میں دو چیزیں چھوڑ کے لن تضلوا ما تمسکتم، یہاں بیٹھے یہ نقطہ لن تمسکتم بہما، جب تک ان دو بہما ہما ہوا ایک اور ہما جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اگر کسی نے ایک کو پکڑا تبھی گمراہی سے نہیں بچ پائے گا، چاہے قرآن کو پکڑے یا حدیث کو پکڑے، لیکن دونوں کو جو پکڑے گا وہ نجات. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اس کے علاوہ وہ حدیث بڑی مشہور ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 70 منکم. یہ حدیث اس سے ملتی جلتی سنن ابی داؤد کی بھی ہے، اور سنن ابی داؤد میں اتنا اضافہ بھی ہے، اور میں مشکات اور صحیح الترغیب والترہیب میں بھی البانی صاحب نقل کی ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ پکڑنا ہے. کہ حدیث پر عمل کرنے میں ایک آخری زمانے میں حدیث پر قائم رہنا، جیسے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امت، ایک تو ہے فلہ اجر 100 شہید، وہ تو صحیح نہیں ہے. جو میری امت میں فساد بگاڑ یعنی شرک و بدعت بدعملی عام ہو جانے کے بعد جو میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کو ثواب ملے گا. یہ حدیث تو صحیح نہیں ہے. حدیث صحیح یہ ہے اس کے متعدد شواہد اور مطابعات بھی ہیں. اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ صحیحہ کے اندر نقل کیا کہ امت میں بگاڑ اور فساد شرک و بدعت عام ہو جانے کے بعد کے زمانے میں میرا ایک امتی جب میری سنت پر عمل کرے گا تو کئی روایتیں آئی ہیں جن میں کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ فَلَهُ أَجْرُ 50 رَجُلًا، آدمی عمل کرے گا تو اس فتنے کے دور میں اس کو اللہ 50 آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب دے گا. تو صحابہ میں بیٹھے ہوئے یا رسول اللہ اجر 50 منہم، اس زمانے کے 50 گئے گزرے مسلمان، عارف میں اللہ بل اجر 50 منکم، تمہارے 50 آدمیوں کے برابر. اس مفہوم کی اور حدیث علامہ البانی نے صحیحہ میں نقل کی ہے. بہرحال یہاں باتیں چل رہی تھی کہ دیکھیں چاہے حالات اچھے ہوں یا حالات بگڑے ہوں، ہدایت پر قائم رہنا ہے تو ہر حال میں کتاب اللہ اور سنت رسول کا دامن پکڑنا مضبوطی کے ساتھ، اس پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے. اس میں کبھی کوتاہی نہیں آنی چاہیے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے. ابن العباس سلف نے نقل کیا
کہ ابھی تو تفصیل کا موقع نہیں ہے، ابن عربی نہیں، ہاں ابن العربی اپنے زمانے کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک کوئی مہمان ملنے کے لیے آیا ملا، ایسے ہی گھر بالکل سمندر کے کنارے تھا. سمندر کا کنارہ ہوتا ہے نا کاش کہ سمندر کی لہریں جو ہے مسجد کی دیوار سے ٹکراتی تھی. کہا ہمارے ساتھ کھانا پینا سب کچھ کھایا، کھا پی کر کے مسجد میں گیا. اس نے نماز پڑھی تو زور سے آمین بول دیا اور رفع الیدین کر دیا. لوگوں نے دیکھ لیا، چاروں طرف سے لوگ پل پڑے اور ہاتھ پیر باندھے اور قریب تک اس کو اٹھا کر کے سمندر پھینک دی. کیوں؟ اس نے ہماری مسجد میں آ کر کے آمین بول دیا، میری مسجد میں آ کر رفع الیدین کرتا ہے. کہتے ہیں لیکن وہاں کے کوئی پڑھے لکھے آدمی تھے، وہ بیچ میں آئے اور کہا کہ بھائی اس کو کیوں اس طرح سے کر رہے ہو؟ کہا کہ اس نے ہماری مسجد میں آ کر کے زور سے آمین بول دی اور اس نے رفع الیدین کہا. تو بہت سمجھایا، لوگوں نے چھوڑ دیا. ابن العربی کہتے ہیں ہمارا دوست جب دوبارہ ہمارے پاس قصہ بیان کیا، میں نے کہا قصہ بیان کیا ایسے ہمارے ساتھ ہوا، تو میں نے کہا کہ بس اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم بچ کر کے آ گئے، ورنہ تو تمہیں زندہ نہ چھوڑتے، مچھلیوں کا لقمہ بنا دیتے ہو لوگ. کہتے ہیں ابن العربی کی میں نے دیکھا وہ شخص رونے لگا. کہا کاش کہ مجھ کو لوگ پھینک دیے ہوتے، کاش کہ مجھ کو لوگ پھینک دیتے، کوئی مچھلی لقمہ بنا کے نگل گئی جاتی. قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے اٹھتا اور اللہ پوچھتا تم کو یہ سزا کیوں دی گئی، تو فخر سے کہتا اللہ تیرے نبی پر سنت پر عمل کرنے کی بنا پر ہم کو یہ سزا دی گئی. یعنی اتنی مشکلات میں ہمارے اسلاف جو ہے اس کو کیا سمجھتے تھے؟ فخر سمجھتے تھے کہ ہاں نبی کی سنت عمل کرنے میں تکلیف دی جائے ہمیں اس میں باعث اجر و ثواب ہے. تو ہمیشہ ہمیں کہا دوستو کتنی بھی مشکلات ہیں، کتنی پریشانیاں، مذاق اڑایا جاتا ہے سنت عمل کرنے میں. کبھی ملا کہا جاتا ہے، کبھی ملا نہیں کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا طنز کہا جاتا ہے. ننگا گھومے کوئی پریشانی آپ کو سب طنز کریں گے، تو ان کا جواب نہیں دینا ہے. اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ جس میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری سنت پر جو عمل کرتے ہیں، سنت پر عمل کرنے والا وہ ہمیشہ یعنی جتنی تکلیف پاتا ہے ہماری سنت عمل کرنے میں اتنا ہی زیادہ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے. تو ابھی تو آزمائش کا دور ہے، اس لیے خوب مضبوطی کے ساتھ سنت پر عمل کریں. نمبر 5 تو ہو گئی. آگے نمبر 6 اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ لَيُضَادَّنَّ رِجَالٌ، اے لوگو قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہمارے پاس آنا چاہیں گے. صحیحین کی روایت ہوتا ہے، امام مالک کی روایت، آنا چاہیں گے تو فرشتے مار مار کے ان کو لوٹائیں گے. میری نگاہ پڑے گی تو میں ان کو پہچان لوں گا. کس کی برکت سے؟ نماز کی برکت سے. ہاتھ پیر چہرہ وضو کی برکت سے چمکتا ہوگا، پہچان لیں گا. تو میں کہوں گا فرشتوں صحابی وہ میرے فرشتے ہیں، میرے امتی آنے دو حوض کوثر پہ آ رہے ہیں. لیکن فرشتے ان کو مار کے بھگائیں گے، کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، امتی تو آپ کے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں. تو یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے گا، یہ حدیث اور یہ نص ان احادیث میں سے ہے جو واضح کرتے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہیں. یہ بات اس لیے کہہ دے رہا ہوں کہ بہت سارے دلائل جو پیش کرتے ہیں ہم، تو سامنے والے کہتے ہیں بھائی اللہ کے رسول کو بالکل موت کے کچھ پہلے اللہ نے ساری کائنات کا علم دیا ہے، ساری کائنات آخر عمر میں. تو آخری عمر کیا
وفات کے بعد یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ رسول اپنے امتی کو نہیں پہچان رہے ہیں. امت کو پہچان، لیکن انہوں نے کیا کیا معلوم نہیں. انک لا تدری ما احدث بعدک. اسی طرح سے بہت ساری احادیث ہیں جن کا ذکر کرنا بہت مشکل ہے. نمبر 7 کہتے ہیں کہ وَأَمَّا اتفاق الفرق كُلِّهَا التي تشهد وتصرح بما ذكرنا مما اتفق عليه الفرق المختلفون كلهم على أن الفرقة الناجية هي الفرقة المتمسكة بالكتاب والسنة. یہاں ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. دیکھو جو کچھ آج کہتے ہیں وہ سب کچھ ہو رہا تھا. آج کبھی کسی کو سمجھائے ارے بھائی وہ بھی تو کتاب و سنت کا نام لیتا ہے، تو امام ابو حامد رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اتنا یاد رکھنا کہ ہر اس بات پر تمام فرقوں کا اتفاق ہے کہ نام سب لیتے ہیں کتاب اللہ سنت رسول کا. قادیانی بھی لیتا ہے، مرزائی بھی لیتا ہے، رضا خانی بھی لیتا ہے، بھائی لوگ بھی لیتے ہیں. سب کو دیکھو، کوئی ایسا نہیں جو کتاب سنت کا نام نہ لیتا ہو. بلکہ یہ تمہارے استاد شیخ نہیں، یہ تو صرف بخاری پڑھے ہوں گے. ان کے یہاں بخاری پڑھاتے ہیں، بخاری پڑھوا کر کے مردوں کو بخشواتے بھی ہیں. سمجھ گئے نا؟ ختم بخاری ہوتا ہے کیوں؟ ایک دن قرآن خوانی ہوگی، دوسرے دن ختم بخاری، تاکہ مردے پر آنے والی بلا ساری ٹل جائے. یعنی اتنا بخاری سے محبت ہے. تو کہتے ہیں ہر فرقہ جو ہے اس بات پر متفق ہے کہ ہاں نجات کتاب و سنت میں ہے، نجات کتاب و سنت میں ہے. قرآن کی بھی اتباع واجب ہے اور سنت کی اتباع واجب ہے. نبی کی پیروی کے بغیر چارہ نہیں. سب کا اس پر اتفاق ہے اور سمجھتے ہیں کہ نجات اسی میں ہے. لیکن مشکل کیا ہے؟ کوئی نکاح تو نہیں کرتا، کوئی ملا تک وہی بخاری ہمارے ہاں، وہی ان کے ہاں، وہی سب کے ہاں پڑھائی جاتی. کوئی نکاح نہیں کرتا. ہمارے استاد دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق اعظم گڑھ والے انتقال کر گئے. ہماری بڑی عزت کرتے، ہم چاہتے تو اپنا مہمان، ہم کو اپنا، ہمیں اپنا ہی مہمان بنا. کبھی مدرسے کھانا نہیں کھانے دیتے، محبت کرتے تھے اور جانتے تھے کہ اہل حدیث ہے. تو ایک دن ایسے ہی بخاری کا دورہ جو ہوتا بھگایا جاتا ہے، ہاں حافظ اقدا اس کو ہم ختم تھا، تو رات کی قرات میرے ذمہ تھی. تو ہمارے استاد جو ہیں مولانا عبدالحق قاسمی اعظم گڑھی، ماشاء اللہ تخت ہوتا تھا، اس تخت پر بیٹھتے تھے اور ویسے حلقہ بنا کر کے قرات کرنا ہمارا کام تھا. ایک دن ان کا بیٹا آیا، بیٹے کا نام عبد البر رکھا تھا. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ، بتا رہا ہوں ہر ایک بخاری مانتا ہے، ہر ایک بخاری سے محبت کرتا ہے. کسی کو حدیث رسول کا انکار کوئی نہیں کرتا سوا منکرین حدیث کی. لیکن معاملہ جا کے اٹکتا کہاں ہے؟ جہاں امام کے قول سے ٹکراتا ہے. ذرا دیکھو، ایسے بیٹھے تھے تو ان کا بیٹا شیخ عبد البر آیا، کہا بیٹے سب سے مسافہ ملاؤ. تو بیٹا باپ سے شروع کیا ایک ہاتھ سے. باپ کہتا ہے 2 ہاتھ سے مسافہ، ایک سے جائز نہیں، اور بیٹا کیا کرتا ہے؟ ایک ہاتھ سے. تو استاد ایسے دیکھ رہے تھے کہ پرتاپ گڑھی کے پاس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے. ہم پرتاپ گڑھ کے تھے نا، پرتاپ گڑھی تو ایسے دیکھتے تھے. میں بھی دیکھ رہا تھا اور میں دعا کرتا تھا اللہ ہم سے بھی ایک ہی ہاتھ سے ملائے. آیا اور واقعی اس نے ایک ہاتھ سے ملایا. مجھے ہنسی آ گئی. تو میں نے کہا کہ نہیں ویسے یہ بچہ اس کو پتا نہیں. میں نے کہا استاد ایسا نہیں ہے، یہ کل مولود یولد فطرہ ہے. سمجھ گئے نا؟ ہر بچہ فطرت پیدا ہوتا ہے. نہیں یہ دیکھا ہوگا کسی کو. میں نے کہا اچھا نماز پڑھوائیں. ایسی کلاس رک گئی.
نماز پڑھوائے, آ گئی وہ نماز پڑھا تو سیلی پر ہاتھ باندھا, سمجھ گئے, سینے پر ہاتھ کو باندھا, ماں سینے باندھ دیے, باپ نیچے باندھ. بچے ماں کو دیکھتے ہیں, سمجھ گئے نا. بخاری کا دیکھا محبت بخاری کی. تو میں نے کہا نماز پڑھوائیں, تو کہ نہیں اسے ماں کو دیکھا ہوگا. میں نے کہا نہیں, کل مولود یولد الفطرہ فآبواہ یہودانی کے بعد آپ لوگ بگاڑتے ہیں, ورنہ ہر بچہ اہل حدیث ہی پیدا ہوتا ہے. سمجھ گئے نا. بہرحال ایک لطیفہ تھا, اس کے بعد ختم ہو گئی. بتاتا ہوں, دیکھو اتنی محبت بخاری سے. بخاری ہر پڑھتا ہے, بریلویوں کے یہاں پڑھی جاتی ہے, سب کے ہاں. لیکن سوال ایک بات بگڑتی کہاں سے ہے, جب قول اور اپنے فقہ کے سے اس کا قول ٹکرائے. اسی لیے اللہ دیکھے دے یہاں کہہ رہے ہیں کہ اما اتفاق الفرا کے کل, پورے ائمہ ساری امت اس بات کا اختلاف رکھتی ہے کہ کتاب و سنت بالکل نمبر 8 تھا, ہاں, سب کے سب متفق ہیں, قرآن حجت ہے, حدیث حجت ہے. لیکن بات کہاں سے بگڑتی ہے, جب آتی فرقہ ناجیہ, تو فرقہ ناجیہ پر بھی ہر آدمی کہتا ہے, سنی کہتا ہے میں جاؤں گا, شیعہ کہتا ہے میں جاؤں گا, آپ کہتے ہیں ہم جائیں گے. کوئی نہ جنت سے جانے میں انکار کرتا ہے, نہ اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ سے الگ کرتا ہے. اب تفریق کیسے ہوگی, پتہ ہمیں کیسے چلے, ماں بہل امتیاز کیا ہے, وہ سچے ہیں یا جھوٹے, ہم سچے ہیں یا وہ, اس کا پتہ کیسے چلے گا. تو اب ذرا سنیں 8 نمبر, کتنی پیاری بات کہتے ہیں. فلما دل الکتاب و سنہ, جب کتاب و سنت اس بات پر دلالی کرتی ہے, وہ اتفاق الامہ, اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے, ان الناجیہ من الفرق, فرقہ ناجیہ وہ ہے التی تمسکت بکتاب اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑے اور سنت رسول کو. اپنا تجربہ کہتے ہیں, ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن اور سنت پر عمل کرنا ضروری ہے, اور ہم فرقہ ناجیہ ہیں. لیکن کہتے ہیں امام ابو حامد رحمۃ اللہ, جب میں نے تمام فرقوں کا جائزہ لیا, دعویٰ تو سب کا ایک ہے کہ میں کتاب و سنت پر عمل کرتا ہوں, ہم فرقہ ناجیہ ہیں, یہ بھی وہی کہتا ہے, یہ سارے لوگ کہتے ہیں نظرنا فی اہل ہذہ الصفہ, جب میں نے ان کی صفات, ان کے معاملات کو دیکھا, وطلبنا منہم وطلبناہم, اور ان سے ہم نے مطالبہ کیا, اور ہم نے ان سے جب کتاب و سنت پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا, اور جب وہاں عمل کی باری آئی کہتے ہیں فلم نجد غیر اہل الحدیث, تو میں نے دیکھا اللہ اس کے رسول کا فرما نبی کے حدیث آنے کے بعد سب چھوڑ کر کے گردن جھکا کے قبول کرنے والے صرف اہل الحدیث کو پایا. شکی مطلب ہے نا, تجربہ کہاں سے ہوا, عملی طور پر عمل بتاتا ہے کہ آپ کتاب و سنت کو کتنا مانتے ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, کس کے اندر پایا جاتا ہے کس کے اندر نہیں. ایک اب آتا ہے جب عمل کی باری آتی تب پتہ چلتا ہے ہاں کون مانتا ہے, کون گردن جھکا دیتا ہے, کون گردن جھکانے سے انکار کر دیتا. یہ بات سمجھ گئے نا. اب آگے ذرا سنیں نمبر 9, یہ بہت, یہ چند باتیں بڑی اہم ہے, ذرا یہاں غور سے سننا. نمبر 9 کہتے ہیں وذالک, اب سبب بیان کر رہے ہیں. پہلے تو سمجھ گئے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے گردن کون جھکا دیتا ہے. جب یہ بات باری آئی تب ہم نے دیکھا دعویٰ کرنے والے سب ہیں, لیکن عملی طور پر اہل الحدیث کے علاوہ کوئی نہیں جو کتاب و سنت کو آنکھ بند کر کے قبول کر لے. یہاں
ایمان تک میں سب برابر ہوتے ہیں، لیکن مصور کھینچو گردن کی جس میں یہ رسائی ہو، ادھر تلوار کھینچی ہو ادھر گردن جھکائی ہو، تو صرف اہل الحدیث کو پایا میں. یہ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں. وذالک، وہ کیوں؟ اب غور سے سنیں. وذالک انا وجدنا اللہ تعالی ذکر، اور ہم نے کیسے اندازہ لگایا؟ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، خوب توجہ سے غور فکر کیا کہ اہل حدیث کیوں ہیں. کہتے ہیں تو میں نے دیکھا قرآن کے مختلف مقامات پر اللہ نے اپنی کتاب کو حدیث کہا ہے. ادھر تھوڑی سی نتیجہ نکالنے میں تھوڑا مشکل ہوگا، تھوڑا سا اچھی طرح سے سمجھیں اس کو. کہتے ہیں خوب ہم نے غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ اللہ نے قرآن میں کئی مقام پر اپنی کتاب کو کتاب اللہ، قرآن، فرقان کہنے کے بجائے کیا کہا ہے؟ حدیث. سن گئے نا؟ اور یہی نقطہ تھا، یہی نقطہ جو شیخ الاسلام مولانا ابو القاسم صاحب سے بنارسی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ صدارت جو مئو آئمہ کی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں جو خطبہ دیا تھا، خطبہ استقبالیہ بڑا اہم ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ پوری تاریخ اور منہج اہل حدیث کو جسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیں. بڑی زبردست کتاب ہے، صراط مستقیم خطبہ استقبالیہ تھا، خطبہ صدارت آئمہ قصبہ ہے الہ آباد کا. یہاں کہا کانفرنس 1943 میں غالباً ہوئی تھی. تو یہ بڑی زبردست کتاب ہے. یہی نقطہ اٹھا انہی آیات کو، اور کچھ تعجب نہیں ان کے سامنے کتاب رہی ہوگی، چونکہ بڑے عجیب و غریب انسان ہے، تو جو کسی کے نہیں یاد رہتی تو ان کو سب یاد رہتا تھا. پھر کسی اور موقع پر کیا کیا یاد رہتا تھا، آپ لوگ بہت زیادہ ہنسیں گے، سمجھ گئے نا. ایسی چٹکلے وہ سلف کے یاد رکھتے تھے، کسی انہی کے پاس تھا، کسی اور کو نہیں، نہ ان کے باپ کو نہ ان کے استاد کو. تو یہ بہت ان کے پاس معلومات ہے. کہتے ہیں وذالک انا وجدنا، ہم نے خوب اچھی طرح سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کتاب کو حدیث قرار دیا ہے، یعنی قرآن، فرقان، احسن ساتھ ساتھ کتاب کو حدیث قرار دیا ہے. حدیث نمبر 1، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی. دیکھو یہاں اللہ نے قرآن کو کیا کہا ہے؟ حدیث. نمبر 2، افمن هذا ومن احسن من اللہ حکما، حکم یعنی کتاب، فیصلہ. نمبر 3، افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فذرني ومن يكذب هذا الحديث سنستدرجهم من حيث، یا دیکھو جہاں بهذا الحدیث یعنی قرآن. الى غیر ذلك من الآیات سما کتاب اللہ فیہا حدیثا. بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ نے کتاب قرآن کو حدیث قرار دیا ہے. ثم ما لا يخفى على جاہل وعالم، تو اس کے بعد ہر عالم و جاہل کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث. اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا اور نبی کی حدیث کو بھی حدیث کہا. اب فَإِذًا کتاب اللہ عز وجل هو الحدیث وَسُنَنُ رسولہ هو الحدیث. اب پتہ چل گیا اللہ کی کتاب بھی حدیث ہے اور سنتیں بھی حدیث ہے. فَالْمُتَمَسِّكُونَ بِهَا إِذًا هُمْ أَهْلُهَا، تو جو ان دونوں پر عمل کرنے کے وہی اہل حدیث ہوگا. بات ایسی نقل کر دی، کسی نے نہیں لکھا تھا، میں نے مطالعہ کیا تو دیکھا ہاں شیخ بنارسی نے نقطہ صراط مستقیم اٹھا دے. وہ کہاں سے گھسیٹ کر کے لائے؟ اللہ نے قرآن کا نام حدیث رکھا ہے، کئی آیات. پھر اللہ نبی کی حدیث بھی ہے.
حدیث. اب دونوں کو حدیث کہا جاتا ہے. اب اہل فل متمسکون بہا، اب جو دونوں کو پکڑے گا ہم اذن ہم اہلھا. ہا کی ضمیر کہاں؟ حدیث. اب وہی اہل الحدیث ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھو. واہلھا اذن ہم اہل الحدیث وهم الناجون الذين لا يضلون في الدنيا ولا يشقون في الآخرة لأنهم هم المتبعون لهما ومن اتبعهما فهو المهتدي المفلح الفائز الناجي. وہی فرقہ ناجیہ ہوگا. ترجمہ کرنے کی ضرورت کافی ہے. آگے ذرا سنو. فقط بانا، بالکل پان کیا کہتے ہیں؟ سورج کی طرح چمک گیا. ہاں، اب بغیر بادل کے سے چاند واضح ہو جاتا ہے. وَاتَّضَحَ بِمَا ذَكَرْتُهُ أَنَّ أَهْلِ الْحَدِيثِ، پتہ چل گیا کہ اہل الحدیث ہی اصل میں فرقہ ناجیہ ہیں. اور 11 نمبر، وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي صِفَتِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہمارے نبی بات کرتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تب. اب آپ بات کریں گے تو دو ہوگی، قرآن ہوگی یا حدیث. جیسے اللہ قرآن کا حکم اللہ نے دیا، ویسے حدیث بھی اللہ کا حکم ہوئی. وما ينطق، پھر وقال، اور اللہ نے کیا حکم دیا؟ واتبع ما یوحی الیک من ربک. اے نبی آپ اتباع صرف اس کی کریں جو آپ کی طرف اللہ نے وحی کیا ہے. اور وہی کتنے قسم کی ہے؟ قرآن اور، یعنی قرآن اور حدیث پر عمل کریں، ایک پر نہیں. قرآن پڑھ پڑھ کے بخشیں مردوں کو دکان کی افتتاح میں، حدیث کو کہہ دیں یہ اس وقت کی بات ہے. اس کے بعد چیزوں کے ساتھ کبھی وہ فرقہ ناجیہ نہیں ہو سکتا. اب آگے اور مزیدار بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آگے کیا ہوگا؟ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ. اے نبی جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے، کیا؟ کتاب اور سنت، اور دونوں کیا ہیں؟ حدیث ہیں. آپ انہیں کی اتباع کریں. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خبردار ان دونوں کو چھوڑ کر کے، یعنی کتاب اللہ اور سنت اللہ دونوں حدیثیں، ان دونوں کو چھوڑ کے خبردار اے نبی آپ کبھی ہوا کی پیروی نہ کریں. قرآن مجید میں کئی جگہ ہوا کا لفظ آیا ہوا ہے. ہوا اور ہدا کہیں کہیں تو ایک ہی آیت میں ہے. ایک ہی آیت میں خدا کی پیروی کرنی ہے اور ہوا سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خدا کہتے ہیں وہ مجموعے تعلیمات جو کتاب اللہ کی شکل میں ہو یا سنت رسول کی شکل میں، جو اللہ نے ہدایات کتاب و سنت کی شکل میں نبی کو دیا، اس کو کہا جاتا ہے ہدایت. اور ان دونوں کے علاوہ جتنی ہوتی ہیں سب کو کہا جاتا ہے ہوا. جتنی بدعات، جتنے رسم و رواج، جتنی ساری چیزیں ہوگی، یہ ہدا کے مقابلے میں اللہ نے حکم دیا آپ ہدا کی پیروی کریں اور ہوا کی پیروی نہ کریں. پھر آگے ذرا سنو. وقال وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ. اے نبی ان کے درمیان فیصلہ بھی کریں، ان کو تعلیم دے، مسئلہ بھی بتائیں تو خدا کی روشنی میں. خدا دو چیزیں، ولا بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، ولا تتبع اہواءہم، خبردار ان کے ہوا، ان کی خواہشات، ان کی بدعات، ان کے باپ دادا کا رسم و رواج اور شریعت کے خلاف جو ان کے کردار اور گفتار ہیں اس کی اتباع آپ نہ کریں. پھر آگے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر
حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا، ہوا کی پیروی کیوں نہیں کرنی چاہیے، صرف خدا کی پیروی کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ سب کی خواہشات الگ الگ ہوتی ہیں، پسند الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر ہر خدا کو چھوڑ کر کے سب کی خواہشات اور ہوا کی پیروی کریں گے تو اے نبی یاد رکھیں پھر کیا ہو جائے گا؟ لفسدت السماوات والارض، پوری کائنات کا نظام جو ہے درہم برہم ہو جائے گا، نہ آسمان قائم رہ سکے گا اور نہ زمین، پوری کائنات میں فساد۔ اور آج جہاں کتاب و سنت اسلامی تعلیمات چھوڑ دی گئیں، دیکھ لیں کیا حالت ہے فسادات کی۔ اب اتنا آپ نے سمجھ لیا۔ وقال، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین، میں تم کو اللہ کی باتیں بتاتا ہوں، اس میں اپنی طرف سے گڑ گڑ کر تکلف پیدا کر کے تم کو کچھ نئی باتیں اپنی طرف سے نہیں بتاتا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، وقال، آگے سنو، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ولا قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا، کہنے میں تمہارے ہوا کی پیروی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اگر تمہاری ہوا کی پیروی کروں گا تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پتہ چلا خدا جہاں چھوڑا ہوا کی پیروی کیا وہاں گمراہی مسلط ہو گئی۔ اور آگے وما انا من المہتدین، اور جہاں ہم نے خدا کی پیروی چھوڑی ہدایت ہم سے چلی گئی۔ ان هو الا ذکر للعالمین، قل انی علی بینۃ من ربی۔ آگے وقال قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ بتا دیں قرآن میں شریعت میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، جو اللہ نے مجھے وحی دی ہے وہی بتاؤں گا، اسی میں نجات ہے۔ اگر میں نے کوئی تبدیلی کیا تو بڑے عذاب میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ وما شابہ من الآیات، ایسے بڑی ساری آیات ہیں۔ کیسی؟ نمبر 1، کتاب کو اللہ نے کتاب کو اللہ نے حدیث کہا، حدیث کہا نا، اور سنت کو حدیث کہا۔ نمبر 2، یہ خدا کی پیروی کی تاکید کی، ہوا کی پیروی سے منع کیا نہ، اور اسی چیز پر چلنے کا اللہ نے حکم بھی دیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد امام ابو حامد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سب کچھ کر لینے کے بعد سن لیا تم نے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ انہ اتبع، نبی علیہ السلام نے ساری نبی اتباع کی جو وحی کی گئی تھی، اور آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اور کسی سے کوئی اپنے رائے سے اپنی جانب سے کوئی تعلیم و ہدایت نہیں دی۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آخر میں اگر انسان اللہ تعالیٰ نے وحی کی اتباع کا حکم دیا اور نبی نے کتاب و سنت کی عمل کی، اور کتاب و سنت کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حدیث قرار دیا، تو کہتے ہیں گویا کہ اللہ نے نبی کو اہل حدیث بننے کا حکم دیا۔ یہی آیا ہے نا آگے؟ کیا خیال ہے؟ ذرا سوچو کتنی لمبی تمہید کے بعد کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کی اتباع دی اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہوا کی پیروی نہ کریں، اور اس کا آخری مطلب یہ ہے وَأَمَرَهُ بِأَن يَكُونَ أَهْلَهُ، آپ اسی کے اہل، یعنی آپ بھی اہل کیا کرے گا؟ وہ جو مولوی کر رہا تھا ابو عمر پر غیر مقلدیت غالب تھی، پیدا بھی نہیں ہوا، ادارہ بھی نہیں تھا، اور اہل حدیث اس کے
خود مابین صلب و ترائب تھا اور وہاں اہل حدیث موجود تھے. کیا خیال ہے؟ کتنی پیاری دلیل. کہتے ہیں اس کا مطلب اللہ نے کیا حکم دیا؟ اے نبی آپ بھی اہل آج کا اگر کوئی عالم کہہ دیتا تو پورا ہندوستان ایک ہو جائے. ہو دیکھو اتنا بڑا گستاخ. لیکن وہ تمہید جو بیان کیا اہل قرآن بن جائیں کتاب و سنت والے اور اسی کتاب و سنت کا اختصار اہل حدیث بن جائیں. یہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ